अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडीज़ को अगेन स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 की पाक स्टडीज़ है, उर्दू मीडियम में आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं मेरे पाक स्टडीज़ के लेक्चर्स, तो आज अगेन हम इसी पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ा था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज जो है वो हम जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दी गई थी कत्ल के इल्ज़ाम में। ठीक है, और जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उनका क्या किरदार था पाकिस्तान को लूटने में और पाकिस्तान की तरक्की में भी उनका कुछ किरदार था। ठीक है, तो वो क्या था बेसिकली वो हम देखेंगे। तो इनका जो रोल है, जो उनका दौर है जिसमें इन्होंने जो है वो वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा है वो संभाला, वो है 1977 से लेके 1988 तक का, यानी इनका 10 साल का जो है वो दौर था। 10 साल इन्होंने हमें लूटा। 1977 के आम इंतखाबात जो थे, यानी जो इलेक्शंस हुए, उनमें क्या हुआ था कि मुल्क की तमाम सियासी जमायतों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फैसला किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी क्या थी? वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ठीक है, तो यानी जैसे अभी इस टाइम पे क्या है कि पीटीआई एक साइड पे है और बाकी सारी जो सियासी जमायतें हैं वो एक साइड पे हैं, 9 मुत्तहदा जमायतें हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था कि जो पीपल्स पार्टी है वो एक साइड पे थी और बाकी सारी जो है वो मुत्तहदा थी। उन्होंने जो है वो मिलके जो है वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया था। तमाम जमायतों ने इत्तेहाद कायम किया। ठीक है, जैसे अभी जो है वो क्या है तहरीक अदम इत्तेमाद। ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि सियासी जमायत में आपको प्रेजेंट की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो उन्होंने क्या किया था कि इत्तेहाद करके आपस में एक असम्बली बना रही थी। एक चीज़ जैसे अभी तहरीक शुरू हुई है तहरीक अदम इत्तेमाद, तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। तो उसका ये नाम रखा था, जिसके सरबराह कौन थे? मौलाना मुफ्ती महमूद थे। यानी जो भी जैसे पीटीआई के जो हैं सरबराह वो इमरान खान है, तो इसी तरह से पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो मौलाना मुफ्ती महमूद थे। तो 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती। यानी ये उन्होंने फिर से जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो इंतखाबात करवाए थे, वोट्स करवाए थे, जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्जाम लगाया। इसको मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली हुआ क्या था। तो जीती जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ज़ियाउल हक जो है, ज़ियाउल हक कह गई हूँ, ये जो आपने ऊपर पढ़ा था पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, इसने क्या किया था कि इस पर धांधली का इल्जाम लगा दिया था कि आपने पैसे दे के वोट लिए हैं या आपने अंदर चीटिंग वगैरह की है। तो ये करके तो उन्होंने क्या किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया था। इस पर धांधली का इल्जाम लगाकर 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बायकाट किया। ठीक है, कि वो जो इंतखाबात है वो ठीक नहीं है, उनमें धांधली की गई है और इंतखाबात को काल अदम करार देने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक का आगाज कर दिया। अब दोबारा से उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी है। जब हालात खराब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो ने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात कहते हैं जो आपस में डिस्कशन होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको मुज़ाकरात की जो है वो दी थी दावत कि आप हमसे डिस्कशन कर लें। अभी मुज़ाकरात जारी थे। ठीक है, ठीक है, 5 जुलाई 1977 को फौज के जनरल ज़ियाउल हक यानी ये फौजी थे, तो इन्होंने क्या किया था कि भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। यानी अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या किया कि 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि फौज की हुकूमत आ जाती है और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। किसी भी मुल्क में अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि फिर लोग जो दूसरे जो मुल्क हैं वो इसके साथ तजारत वगैरह नहीं करते। ठीक है, तो इससे माशी हालात भी बहुत खराब हो जाते हैं। तो उसने क्या किया कि मार्शल लॉ लगा दिया था। जनरल ज़ियाउल हक क्योंकि वो फौज के ही थे
انہوں نے کیا کیا کہ جولائی 1977 سے اگست 1988 تک قریباً 11 سال ملک پر حکومت کی تھی، یعنی 11 سال لوٹا تھا ملک کو۔ 17 ستمبر 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، یعنی ان کا پلین کریش ہو گیا تھا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، یعنی غلام اسحاق خان تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے کیا کیا کہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کام میں تو پاکستان کے لوگ ویسے ہی بہت ماہر ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ چوز کریں نہ کریں، یہ خود کو خود ہی چوز کر لیتے ہیں، کسی کو چوز کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی، جرات ہی نہیں ہوتی، بھئی ہم کون ہوتے ہیں۔ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، یعنی جو پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے اصلاحات کی تھی وہ کیا تھی؟ ویسے انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے لیکن بہت برے کام بھی کیے تھے۔ اب جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں قتل کے الزام میں پھانسی دے دی تھی، تو یہ چیزیں کچھ ہیں اندر غلط بھی، ٹھیک ہے۔ شرعی عدالتوں کا قیام، یعنی شریعت کے مطابق عدالتیں بنائی گئی تھی۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ علماء کو بطور جج شامل کیا گیا، یعنی جو علماء تھے، جو اس کے اسلام کے علماء کرام تھے، ان کو کیا گیا تھا کہ ان کو جج بنا دیا گیا تھا کہ تاکہ جو فیصلے ہیں وہ انصاف کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی ان کی اصلاحات تھی۔ 1980 میں شریعت بینچوں کے بجائے وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی، یعنی کہ کیا کیا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئی تھی، یعنی پہلے شریعت بینچ قائم کیا گیا، لیکن پھر شریعت بینچ کے بجائے 1980 میں کیا کیا کہ کیونکہ وہ تھک گئے تھے نا انصاف قائم کرتے کرتے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالتیں قائم کر لی تھی، اس سے جو ہے وہ اسلام کی تشریح کی جاتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا کہ اگر کسی کو کسی فیصلے سے اگر انکار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ جا کے جو ہے وہ اس کو کہتا تھا کہ نہیں مجھے اس کام سے جو ہے وہ نہیں، میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ تو شرعی حدود کا نفاذ، 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے تحت چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری۔ شرعی کہتے ہیں جو چیز ہمارے اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے چوری کی سزا ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ شرعی سزائیں مقرر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام، یعنی زکوٰۃ کو انہوں نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پرومیننٹ کیا تھا۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے، یعنی جو اسلام میں جو اس کی شرط ہے کہ کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، تو اس نصاب کے مطابق مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ حاصل یعنی کی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی ان کے بینک بیلنس ہے یکم رمضان کو اس میں سے جو 2.5% جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا، یعنی 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ لے لی جاتی تھی، آٹومیٹیکلی وہ کٹ ہو جاتی تھی۔ تو زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی تھی، جیسے ہمارے یونین کونسل ہیں ویسے زکوٰۃ کونسل جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ مستحق ہیں، جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں زکوٰۃ ان کو دے دیتے تھے۔ سالانہ زرعی پیداوار کی محسوس حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا، یعنی یہ جو کام ہے یہ 1983 میں شروع ہوا تھا۔ اور عشر کہتے ہیں کہ یعنی اگر آپ کوئی فصل اگا رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے دیتے ہیں گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں عشر کو۔ سود کا خاتمہ کیا گیا تھا، تو وہ کیسے کیا گیا تھا اب ہم یہ پڑھیں گے۔ یہ کافی اسلامک ٹائپ انسان تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سود کا خاتمہ بھی کیا تھا۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے،
ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ان کے کھاتے ہوتے ہیں, جیسے آپ کوئی بھی آپ فار ایگزامپل دکان سے کوئی دال وغیرہ لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نوٹ بک پہ لکھ لیتے ہیں, تو اسی طرح سے جو ہے انہوں نے بھی کھاتے بنائے ہوئے تھے تو وہ دیکھے گئے. ٹھیک ہے. اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم, اس میں کیا کیا گیا تھا کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار. جیسے آپ کی انگلش کمپلسری ہے, اردو کمپلسری ہے, تو اسلامیات اور پاک اسٹڈیز جو ہے یہ ان کے دور حکومت میں کمپلسری قرار دی گئی تھی کہ یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا, یعنی بچوں کو یہ بتانے کے لیے اٹھایا گیا کہ ان کو لازمی اسلامیات کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا گیا تھا کہ آپ اس کو آپشنل نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اسلامیات کو پڑھنے سے جو انسان کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں نالج آتا ہے. نماز کا اہتمام کیا گیا. اسکولوں, کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول میں ہوتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں وہ ظہر کی جو نماز ہے اس کو قضا کر لیتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے. تو یہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کیا گیا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ نماز کمیٹیاں بنائی گئی. جب جیسے یہ محفلیں وغیرہ کرواتے تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی کمیٹی تھی جو آپ کو جو ہے وہ اویئرنیس دیتی تھی. احترام رمضان آرڈیننس, تو رمضان کے احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید, یعنی اب اگر رمضان کا ببرکت مہینہ ہے تو اگر کوئی اس میں بھی چوری وغیرہ کر لیتا ہے, رمضان کا خیال نہیں رکھتا, تو اس کو کیا کرتا ہے کہ 3 ماہ اس کو قید میں رکھا جاتا اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا. دینی مدارس یعنی جو آپ کے مدرسہ وغیرہ ہوتے ہیں, تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی, یعنی ان کو جو ہے جو بھی ضرورت تھی ان کی پوری کی گئی. سرپرستی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, ضرورت پوری کرنا. ٹھیک ہے. اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی, یعنی ان کو ہر سال جو ہے وہ ایک خاص مدد کی جاتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے. ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا ہے. اسناد یعنی جو بھی بچہ یا بچی اگر مدرسے میں پڑھتی ہے تو اس کو MA کے ایکول جو ہے وہ دیا گیا, درجہ دیا گیا. عربی کو لازمی تعلیم, جیسے اس سے اسلامیات اور کیا تھا وہ مطالعہ پاکستان کو کیا گیا. اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی. 6 اور جو آپ کی 7 ہے اس میں عربی زبان جو ہے اس کی تعلیم لازمی قرار دی تھی. اس کے بعد آگے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام. بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی تھی اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے. یعنی اسلامی جو قانون ہے وہ اس پر تحقیق کی جاتی تھی کہ کیا یہ کام ہے بھی یا نہیں, تو اس کو کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اور یعنی جیسے اس نے اسلامیات کو لازمی قرار دیا تھا تو یہ اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی گئی تھی کہ ہر جو اس کا پہلو ہے اس پر نظر رہے میری. ٹھیک ہے. شریعت کیلٹی کا فیکلٹی کا قیام جو ہے وہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں, اس میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں قرآن مجید, سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا. یعنی اس میں جو ہے وہ قرآن مجید, سنت نبوی اور فقہ جو ہے یہ پڑھائی جاتی, جیسے اسلامیات آپ کو پڑھائی جاتی ہے سیم اسی طرح سے. اب آگے ہے جی محمد خان جنیجو کا دور حکومت. محمد خان جنیجو, اس کی تو شکل دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے, سوری ٹو سے 1985 سے 1988 تک اس کا دور حکومت تھا. جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے, یعنی 1973 میں آپ کا جو ہے وہ پاکستان کا آئین بنا تھا, اور پھر اس کے بعد جتنی کس کی ترامیم ہوئی تھی وہ سارا آئین ہی الٹا پلٹا ہو گیا تھا. تو جنرل ضیاء الحق نے بہت ساری ترمیم کی تھی.
तरमीम कहते हैं चेंजिंग को, तो बहुत सारी उसमें चेंजिंग की थी और उसमें चेंजिंग करके आइन की पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में बदल दिया, यानी जो सदर है उसको जो है वो सारी जो है वो दे दी गई इम्पोर्टेंस। इससे सदर को बहुत ज्यादा इख्तियारात हासिल हो गए और पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई। ठीक है, 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमायती इंतखाबात हुए, यानी गैर जमायती का मतलब ये है कि इसमें कोई जमायत नहीं है, कोई उधर से आ गया कोई उधर से आ गया, यानी सिंगल बंदे का। अब जैसे एक होती है ना पूरी पार्टी के जो इंतखाबात होते हैं, फिर जो जिसके ज्यादा वोट होते हैं उस पार्टी का जो लीडर होता है वो वजीर आजम या सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, जिस चीज के लिए भी वो हो रहे होते हैं इंतखाबात। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि सिंगल बंदा जो है उसको वोट दिया जा रहा था। ठीक है, यानी गैर जमायती तौर पर। 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला जलसा हुआ। अब इस इजलास में यानी इस जलसे में जनरल जियाउल हक ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हलफ उठाया, यानी जनरल जियाउल हक जो है वो 5 सालों के लिए सदर बन गए। इसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया, और ये आपको यहाँ पर जो है वो इसकी असल करतूतों का पता चलेगा कि उसने पहले जो है वो क्या किया कि जो आइन है उसमें सारी चेंजिंग कर ली है, सारे जो वो इख्तियारात हैं वो दे दिए सदर को, फिर वो खुद सदर बन गया और मोहम्मद खान जुनेजो को उसने वजीर आजम जो है वो बन गया, मोहम्मद खान जुनेजो। ठीक है, इस पॉइंट पर जरा जो है वो आपने गौर करना है। इसके बाद जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो के दौर के अहम वाकयात जो हैं वो अब नीचे उन्होंने बताए हुए हैं। मार्शल लॉ उठाने की करारदादें, यानी मार्शल लॉ लगा हुआ था, किसने लगाया था? जनरल जियाउल हक ने, और तब मुज़ाकरात जारी थे, मुज़ाकरात के जारी होते हुए उसने मार्शल लॉ लगा दिया था। 1985 में जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ को 8 बरस हो चुके थे, यानी 8 साल गुजर गए थे। 8 साल तक फौज की हुकूमत, यानी 8 साल में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा था। मोहम्मद खान जुनेजो ने वजीर आजम का ओहदा संभाला। जब मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो वजीर आजम बने तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ को खत्म हो जाना चाहिए। चनांचे मार्शल लॉ उठाने की करारदादें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने पास की। इस तरह 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया गया, यानी 30 दिसंबर 1985 को क्या किया गया कि मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया 8 साल के बाद। मोहम्मद खान जुनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग कौमी असम्बली के गैर जमायती अरकान को किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद करने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया गया था, ये एक ग्रुप बनाया गया था। और ये गैर जमायती अरकान को, यानी अब गैर जमायती अरकान उनकी कोई पार्टी नहीं, उनका कोई सपोर्टर नहीं है, वो जो मर्जी करते फिरेंगे, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। जनवरी 1986 में इस पार्लिमानी ग्रुप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दे दिया गया। ठीक है, यानी ये जो ग्रुप था इसको क्या नाम दे दिया गया? मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मोहम्मद खान जुनेजो को इसका सदर मुंतखब किया गया, जिन्होंने मुस्लिम लीग को मुल्क भर में फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सूबाई वज़राए आला, यानी जो वजीर होते हैं सूबे के, उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बन गए। अब देखें यहाँ पर खुद बहुद ही लोग बने जा रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है सदर बन गया, जिसका दिल कर रहा है वजीर आजम बन गया, जिसका दिल किया है आइन में तरमीम कर दी है। तो पाकिस्तान के जो हालात खराब होने की मेन वजह ये है कि कुछ इसमें देखा नहीं जाता, जो दिल किया बस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वो सदर बन गए, जो सूबे के वजीर आला वज़राए आला यानी जो वजीर थे वो क्या हुआ कि वो सूबाई सदर बन गए, सूबे के सदर बन गए, और सारे जो कंट्रोल हैं वो होते ही सदर के हाथ में थे। और इसके दफातर मुल्क में जगह जगह खोल दिए गए, और अपने जो सदर थे उनके जो ऑफिस खोल दिए गए थे जी मुल्क में जगह जगह पे। मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमायत बनाने के लिए निचली सतह पर प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई, यानी मुस्लिम लीग को जो है वो फिर एक सियासी जमायत बनाने की जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि उसको सियासी जमायत बना दिया गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं गैर मुल्की दौरे, जो कि
پاکستان کے جو وزراء ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, ان کا پیشہ آپ کہہ سکتے ہیں غیر ملکی دورے ہیں, ٹھیک ہے, بس ایک انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے. دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے ہاتھ میں جمہوریت کی بحالی کی خوش آئند قرار دیا. یعنی جو مارشل لا اس کا ختم ہوا تھا اور جو جمہوریت بحال ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ خوشحالی کے طور پہ اس نے قرار دیا تھا بہت سارے ملکوں نے. وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کیا کیا تھا کہ 1986 میں ترکی, جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے. ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات ہوئے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ وہاں پر گئے تھے تو ان کو جو ہے وہ معاہدے کرنے پڑے تھے. اس کے بعد محمد خان جنیجو حکومت کے ترقیاتی پروگرام, یعنی انہوں نے کیا کیا ترقی کی تھی, کیا انہوں نے ترقی کر لی ہوگی. وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی شرافت, دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا. 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم, یعنی لوگوں کو 7 مرلے کے گھر دیے گئے جو ضرورت مند تھے. 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام, تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے, یعنی تعلیم میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں وہ کام کیے گئے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. سانحہ ہوجری کیمپ 1988 میں راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک اسلحہ ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. یعنی یہ جو ہے وہ ایک اسلحہ ڈپو تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوا تھا کہ جل گیا تھا یہ, اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی. اور اس سانحہ کہتے ہیں جو بھی نقصان وغیرہ ہوتا ہے, جو بھی نقصان والا جو ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے ملک میں, اس کو سانحہ کہتے ہیں. جیسے سانحہ پشاور, تو اس میں کیا ہوا تھا کہ کئی شہری ہلاک ہوئے, یعنی ان کی موت ہو گئی. 1 ہفتے کی سخت دور دھوپ کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا, یعنی 1 ہفتے جو ہے وہ اس میں انہوں نے قابو پایا تھا. وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے اور صدر صاحب کویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے, یعنی سرکاری پیسے پہ وہ کویت گئے ہوئے تھے صدر, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ سندھ کے دورے پہ تھے. دونوں فوراً اسلام آباد واپس آئے, یعنی یہ جو کام سانحہ اسلام آباد میں ہوا تھا تو یہ کیا ہوا کہ فوراً اسلام آباد آ گئے. وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی. یعنی انہوں نے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ رپورٹ بنائی کہ یہ کام جو یہاں پر ہو رہے ہیں, تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی. ظاہر ہے وہ صدر تھے اور صدر کو جو ہے وہ سارے اختیارات دیے گئے تھے, سارے نہیں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے. تو جنیجو وزارت کی برطرفی 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے. جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف بڑھنے لگے. صدر اور وزیر اعظم جو ہے اس کے آپس میں نہیں لگتی تھی. 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. یعنی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک خطاب کیا تھا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیے. جو اخبار چھاپتے تھے انہوں نے کچھ سوال کیے تھے, جیسے انٹرویو کرتے تو وہ ان کے جواب دیے تھے. اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی. یعنی انہوں نے ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی اور اب اسی دن مغرب کے وقت کیا کیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا. صدر کو یہ اختیار حاصل تھا. اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دورے وزارت ختم ہو گئے, یعنی وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے. جب ظاہر ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر وزیر اعظم نہیں رہتا. جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات, یعنی افغانستان پہ جو ہے وہ ان کا جہاد تھا اور مہاجرین کے جو مسئلے تھے اور پاکستان معاشرے پر ان کے کیا اثرات ہوئے تھے, اب ہم یہ پڑھیں گے. 1979 میں روسی افواج, یعنی روس ایک ملک ہے اور اس کی فوج نے کیا کیا تھا کہ ان کے افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا.
یعنی انہوں نے کیا کیا کہ وہ افغانستان میں آگے تھے اور افغانستان پاکستان کے بالکل ساتھ ہے، تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کے لیے چیلنج پیدا ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے کہ وہ جو ہے ان کو انہوں نے مداخلت نہیں کرنے دی تھی۔ جہاد کا آغاز کیسے ہوا؟ افغانستان کے عوام جو ہے روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دی۔ جہاد کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے لڑنا، اپنے مذہب کے لیے لڑنا، اپنی جان کے لیے لڑنا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جہاد شروع کیا۔ حکومت پاکستان کے ہلاک کی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے، یعنی جو افغانستان کے مجاہدین، یعنی جو افغانستان میں جو مجاہدین ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں، تو ان کے جو حوصلے وہ بلند ہو گئے تھے کیونکہ حکومت پاکستان نے ان کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، اور مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، تاہم جہاد جاری رہا۔ یعنی جو روس ہے وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی روس کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جہاد جاری رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کا دشمن جو ہے جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ اگر طاقتور بن جائے گا تو جو ملک اس پر حملہ کر رہا ہے وہ مایوس تو ہوگا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، یعنی اپنی جان جو ہے اس نے حفاظت کرنا شروع کی، اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ جنیوا معاہدہ، اب یہ کون معاہدہ ہے؟ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کے ایک جگہ کا نام ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے، یعنی وزیر اعظم کے جو سائن ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں کسی معاہدے میں۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی۔ اس طرح جہاد افغانستان ختم ہو گیا۔ ظاہر اب اس نے جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوئے تھے؟ تو روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی یعنی افغانستان سے لوگ پاکستان آ گئے تھے، تو ان کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے، یعنی بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے تھے، بہت گہرا اثر ہوا تھا پاکستان کے معاشرے کو۔ قریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، 30 لاکھ لوگ۔ حکومت پاکستان اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کو اچھی طرح اعانت کی، یعنی ان کی جو ہے وہ مدد کی تھی۔ افغان مسئلہ پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں، یعنی انہوں نے بہت مدد کی تھی، اور اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت جو ہے وہ پذیرائی ملی، یعنی ظاہر ہے اگر کوئی مدد کرتا ہے دوسرے کی تو اس کو جو ہے وہ بہت سراہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ادھر ہی ختم ہوا، کل ہم پڑھیں گے بے نظیر بھٹو کا دور حکومت، اب انہوں نے کیا نیا چاند چاڑ لیا ہے۔ تو ہوپس ہو کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں بھی آئی تو جو ہے وہ بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں کور نہیں ہوتے، بیکاز یہ ویڈیو آلریڈی جو ہے وہ تقریباً 28 منٹ کی بن گئی ہے، تو ایسے پھر آپ لوگ بھی بور ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے میں نے مینشن کیے، نوٹ کیے ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو کنسیپچول چیزیں ہیں، کنسیپچول ٹاپکس ہیں، تو اس کی میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ ایسے یہ ویڈیو زیادہ ہی کچھ لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو معاہدے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی، پاک اسٹڈیز کو بھی میں اچھے سے جو ہے وہ کلیئر کراؤں گی، بیکاز آپ کو پاک اسٹڈیز کے لیکچر کچھ زیادہ ہی پسند آئے ہیں، آنے بھی چاہیے۔ تو اللہ حافظ۔